Assalamu alaikum, dear viewers. How is everyone? Hope so. You will be enjoying your health. Today we are going to see the fifth topic of English literature, history of English literature. That is Caroline era or age of Charles I. That started from 1625 to 1649 and Commonwealth period or interim government 1649 to 1660 तक. टेबल ऑफ कंटेंट में इंट्रोडक्शन हो गया इनका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों का, राइटर्स. इसका इंट्रोडक्शन हम टाइम 1649 तक जब जेम्स वन की डेथ हुई थी. तो ये चार्ल्स वन के नाम से मशहूर है, चार्ल्स वन किंग बने थे. और इस वर्ड की जो ओरिजिन है चार्ल्स की, वो कहाँ से है कि लैटिन वर्ड है केरोलस, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन चार्ल्स बनता है. आफ्टर द डिमाइज ऑफ जेम्स फर्स्ट के मरने के बाद इनको किंग बनाया गया था और ये 24 साल तक किंग रहे हैं. और इसी दौरान प्यूरिटन्स ने जोर पकड़ा है. इसको प्यूरिटन एज भी कहा जाता है. प्यूरिटन एज के अंदर दोनों आ जाती हैं, पिछली जो हमने डिस्कस की थी, जैकोबियन और कैरोलिन दोनों. प्यूरिटन जो थे, इनकी जो लीड कर रहे थे वो ओलिवर क्रूमवेल थे. ये मजहबी अपने जो पेशवा होते हैं उनके तौर पर ये इनकी रहनुमाई कर रहे थे और मजहब को गवर्नमेंट में लेकर आना चाह रहे थे. कैरोलिन एरा is the period in English history of English literature that defined by three poetic movements. इसमें 3 पोएटिक मूवमेंट्स थी. एक प्यूरिटन पोएट्री थी, कैवलियर पोएट्री थी और मेटाफिजिकल पोएट्री. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यह है इसका कि इस दौरान सिविल वार, जिसको उर्दू में हम खाना जंगी कहते हैं, विद इन द कंट्री, जो गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल या रिलीजियस लोगों के दरमियान आपस में जो लड़ाई होती है, इसको सिविल वार कहते हैं. इसको 2 फ्रिक्शंस में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक वो थे जो किंग के सपोर्टर्स थे, इनको कैवलियर्स कहते हैं सिविल वार के दौरान, और दूसरे वो जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे उनको राउंड हेड्स कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि सिविल वार में 2 कौन कौन से पार्टीज थी. एक कैवलियर्स थे, दूसरा राउंड हेड जो पार्लियामेंटेरियंस थे. इसको जहन में रखना है. The crisis started when James first reclaimed the right of royalty from an act of parliament. एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ था जेम्स वन के दौर में. उस दौरान and supported the divine right by ignoring the importance of the parliament. पार्लियामेंट को उसने इग्नोर किया था, बस जिसकी वजह से ये तहरीक जोर पकड़ गई थी. The Puritans influenced the English middle classes since the reign of James I and played a powerful forced role in social life of the age and initiated the movement for social and constitutional reform. फिर समाजी और जो आईनी रिफॉर्म्स थी उनके लिए इनिशिएटिव लिया था इन्होंने. The hostilities and atrocities which began in 1642 ended with the banishment of Charles I in 1649. जो हॉस्टिलिटीज स्टार्ट हुई थी 1642 के अंदर, वो जब चार्ल्स वन की डेथ हुई थी, इसको बेहेडेड किया गया था, फांसी पे लटका दिया गया था 1649 के अंदर, फिर वो ख़त्म हो गई थी. और इस दौरान जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी इस इंटरम गवर्नमेंट के दौरान. इंटरम गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर कोई हुक्मरान या ख़ास पार्टी वोट वगैरह लेकर नहीं आई होती. 1649 से 1660 तक के दौरान यह है, इसको कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से भी जानते हैं. अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रूमवेल, बट द पॉलिटिकल काउस एंड विटलिटी एंडेड विद द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड इन 1660. 1660 में फिर चार्ल्स वन के फादर थे
کنگ چارلس سیکنڈ، ان کو پھر واپس بلایا گیا تھا، مونارکی ریسٹور ہوئی تھی، تو اس دوران یہ جو ان کا مذہبی حساب کتاب تھا، جو کامن ویلتھ پیریڈ تھا، یہ ختم ہو گیا تھا۔ پیوریٹن پوئٹری میں the poets who were the part of this movement did not agree with the use of great deal of figurative language. وہ فگریٹو لینگویج کا بہت زیادہ استعمال کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے، جیسا کہ میٹافرز ہیں، ریفرین فرام یوزنگ اوورلی پوئٹک لینگویج، کہ اس کو اس طرح یوز کرو کہ وہ اوور لگنے لگ جائے لینگویج کا جو استعمال ہے۔ اس کے کچھ پیوریٹنز جو رائٹرز ہیں، پوئٹس ہیں، جان ملٹن، اینی بریڈ اسٹریٹ اینڈ جان ڈریڈن۔ جان ملٹنز دا ٹینیور آف کنگز اینڈ میجسٹریٹ، یہ ایسے ہے جان ملٹن کا، دا ٹینیور آف کنگز اینڈ میجسٹریٹ، یہ پیپر میں پوچھا بھی جا چکا کئی بار، ان وچ ہی آرگیوڈ فار دی لیجیٹیمیسی آف ریموونگ oppressive rulers، اور اس نے جو oppressive rulers تھے ان کو ہٹانے کے لیے جو لیجیٹیمیسی تھی اس کے حق میں دلائل دیے تھے، اینڈ سیٹ فورتھ آئیڈیاز دیٹ وڈ لیٹر ریزونیٹ ڈیورنگ دا انگلش سول وار، اور چند ایسے آئیڈیاز دیے تھے کہ جو بعد میں جو سول وار ہوئی تھی اس دوران وہ فائدہ مند ثابت ہوئے تھے۔ چند فیکٹس ہیں جان ملٹن کے بارے میں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک پیوریٹن پوئٹ تھا یہ، اور اس کو کلاسسٹ اور ہیومنسٹ کہا جاتا ہے نیچر وائز۔ یہ بیوٹی اور ڈیلائٹ کا بہت بڑا لور تھا۔ اس کے چند ورکس ہیں جو ارلی پوئمز ہیں، اس میں آن دا مارننگ آف کرائسٹ نیٹیوٹی، ایلیگرا، یہ اس کی جو پوئم ہے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے ہیپی مین۔ یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ یہ اس کا کیا میننگ ہے، 1645 میں لکھی تھی۔ آگے ہے ایل پینسیروسو، اس کا بھی میننگ پوچھا جا چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میلنکولی۔ اور لیسیڈس ایک ورک ہے، یہ ایک پوسٹرل ایلیجی ہے، یہ پوچھا جائے گا کئی بار کہ اس ورک کون سے لٹریری یونٹ سے تعلق ہے۔ پوسٹرل ایلیجی ہے، ایلیجی ایک ایسی نظم کہتے ہیں جو کسی کی ڈیتھ کے اوپر لکھی جاتی ہے، اور ان کا ایک فرینڈ تھے کنگ ایڈورڈ، وہ ایک سمندری سفر کے دوران آئرلینڈ جا رہے تھے، ڈوب گئے تھے، تو ان کے غم میں یہ لکھی تھی۔ ملٹن کا ایک اور ورک ہے کامس، یہ پیوریٹینک جو مورل زیل ہے، اخلاقی جذبہ ہے، اس کو فوکس کرتا ہے، اس کی ریپرزنٹیشن دیتا ہے۔ اور پیراڈائز لاسٹ کیوں لکھی گئی تھی، یہ پیپر میں کئی بار آ چکا ہے، اس کو دیکھیں، ٹو جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین۔ اور پیراڈائز ریگین ڈپکٹس کرائسٹ ریزسٹنس ٹو سیٹنز ٹیمپٹیشنز اینڈ ہز ریکوری اوور دیم۔ سیمسن ایگونسٹس آلسو ایمفسائز دا بیبلیکل اسپیکٹس۔ یہ ملٹن کے بارے میں چند فیکٹس سے جو بہت سارے ایگزامز کے اندر پوچھے جا چکے ہیں۔ نیکسٹ کیویلیر پوئٹری۔ کیویلیر پوئٹس ابھی ہم نے انٹروڈکشن میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ وہ رائٹرز تھے جو سول وار کے دوران، انگلش سول وار کے دوران چارلس ون کی طرف تھے، کنگ کی طرف تھے، اور انہوں نے ایک اور پوائنٹ ہے کہ اپنے لٹریری سٹائل کے اندر بین جانسن کو امیٹیٹ کیا ہے، اس کی نقالی کی ہے۔ کیویلیر پوئٹس کو بعض اوقات نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کا جو آرٹ تھا وہ سارا کا سارا چارلس ون کے بارے میں ہوتا، جو کنگ تھا اس کے لیے ہی لکھتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ سبجیکٹیوٹی پہ کام کرتے ہیں۔ اس موومنٹ کی جو پوئٹس ہیں، رابرٹ ہیرک ہے، اس نے ورک لکھا ہے ٹو دا ورجنز اینڈ ٹو میک مچ آف ٹائم، یہ اس کی پوئمز ہیں۔ نیکسٹ تھامس کیریو ہے، ریچرڈ لاولیس۔ میٹافزیکل پوئٹری۔ میٹافزیکل پوئٹری is marked by elaborate figurative language, original conceits, paradox and philosophical topics۔ اس کے جو امپورٹنٹ رائٹر ہیں وہ جارج ہربرٹ ہے، اینڈریو مارول ہے، ہنری ویگن ہے۔
اور جان ڈن ہے. جان ڈن کو میٹافزیکل کا باپ مانا جاتا ہے. His poetry is often cited as the best example of this movement. اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں جو لینگویج کا یوز تھا دیٹ واز colloquial diction, philosophical explorations, new and original conceits, irony, and the relaxed use of the meter. یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. نیکسٹ ون, the poets who were part of this movement were often seeking answer to the question like does God exist, کہ کیا خدا کو کوئی وجود ہے. یہ سوال بہت زیادہ کیا جا رہا تھا اس وقت. is human really free, اور کیا ہیومینٹی جو ہے انسانیت جو انسان جو ہے واقعی میں فری ہیں. اور اس وقت پولیٹیکل سوشل انریسٹ تھا, اور پولیٹیکل سوشل انریسٹ کے اوپر جو ملٹن کا ورک ہے ایریوپیجیٹیکا, فریڈم آف سپیچ. یہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے تھا لوگوں کی. شو ہاؤ آتھرز ریسلڈ ود دی ایمبیگوئٹی اینڈ فریجلٹی آف دا پولیٹیکل سولوشن. نیکسٹ جو خاصیت تھی وہ تھی ریفلیکشن آف ریلیجیس ڈیبیٹس. ایک جارج ہربرٹ کی ایک پویم ہے دی ٹیمپل, یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. جان بنیانز کی الیگریکل جو ناول ہے یہ بھی اسی ٹاپک کو ڈیفائن کرتا ہے, اسی ٹاپک کے بارے میں بتاتا ہے, اسی خاصیت کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے. نیکسٹ ایک خاصیت تھی کارپ ڈائم موٹیو, سیز دا ڈیز. سیز دا ڈیز یعنی کہ انجوائے کریں بس. رابرٹ ہیرک نے ایک پویم لکھی ہے ٹو دا ورجن, اور دوسری ہے ٹو میک مچ آف دا ٹائم, جو اسی چیز کے اوپر بحث کرتی ہے, یہ ریڈرز کو اکساتی ہے. ٹائم لائن فیکٹس یہ ہیں. 1625 میں کیرولائن ایج سٹارٹ ہوئی تھی جیمز چارلس ون کی, اور 1642 کے اندر 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک سیول وار ہوئی ہے, سٹارٹ ہوئی ہے, اور دوسرا تھیٹرز ور بینڈ بائی دا پارلیمنٹس. اور 1649 کے اندر بھی 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک کنگ چارلس ون کو بیہیڈڈ کیا گیا تھا, اور دوسرا جو کامن ویلتھ پیریڈ تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا اولیور کرومویل کی طرف. کامن ویلتھ پیریڈ اس کو پیریٹن انٹرم گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ سول وار کے اینڈ ہونے سے لے کر چارلس ون جس کو 1649 میں پھانسی دی گئی تھی تب سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب سٹوارٹ مونارکی دوبارہ ریسٹور ہوئی ہے چارلس سیکنڈ کی دور حکومت میں 1660 کے اندر. رائٹرز میں وہی جان ملٹن آ جاتا ہے اور جان بنیان آ جاتا ہے. اس نے پلگرمز پروگریس ریلیجیس ایلیگری لکھی ہے, اور جان ملٹن کا جو ماسٹر پیس ہے وہ پیراڈائز لاسٹ ہے. یہاں پر ایریوپیجیٹیکا کا بھی دوبارہ ریفرنس دیا گیا ہے, یہ بہترین ورک ہے. نیکسٹ تھا اینڈریو مارول. اس نے لیریکل اور پولیٹیکل ورکس لکھے تھے, اور his poetry frequently combined introspective meditation. اس کی ماضی کے بارے میں جو غور و فکر ہوتا تھا اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. اس کا جو کامن ویلتھ پیریڈ کی ایمبیگائٹیز اور کمپلیکسٹیز تھیں, جو ایک ٹراما تھا ان کا پیچھے چارلس ون کے طور کے اندر, اس کے اوپر فوکس کرتا ہے. نیکسٹ ایک اور اس کا مشہور رائٹر ہے, تھیولوجین ہے, جس کا نام ہے رچرڈ باکسٹر. اس نے بہت سارے ٹیٹائز لکھے تھے سالویشن کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے, چرچ آرگنائزیشن کے حوالے سے, اور اس کا بہترین ورک ہے دا ریفارمڈ پاسٹر. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہوپ سو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر کیجیے گا. ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.